हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने खुश हैं आज 2024 का आगाज होने वाला है। आमीन। खुदा ने हम सबको ये मौका दिया कि हम इस नए साल को खुशामदीद कह सके, पुराने साल को अलविदा कह सके। आमीन। जैसे आज के दिन ये अलविदा क्या है, तो हम 2023 को जो है बाय बाय कह रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं। हालेलुया। और 2024 को हम खुशामदीद कह रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। खुदा ने मुझे और आपको फजल दिया है कि हम इस इबादत में शरीक हों और खुदावंद के कलाम में से सीखें और खुदावंद से बरकत पाएं। आमीन। आज सुबह हम सीख रहे थे कि हमने फैसले करने हैं अपने लिए। क्या करने हैं? हमने फैसले करने हैं और हमने कहा 4 फैसले कम से कम करें हम। पहला फैसला ये करना है, हमने अपने माजी को भूलना है। जो गलतियां थी, खताएं थी, जो गिर गए थे, नाकामियां थी, उनको पीछे छोड़ देना है, उन्हीं में नहीं फंसे रहना। कई दफा इब्लीस हमें बार बार याद दिलाता तू तो बहुत गुनहगार है, तूने ये किया, तूने वो किया, और तू यहाँ गिर गया, तेरे साथ ये हो गया, तूने ये कर दिया। हम उसी के अंदर फंसे रहते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते, और जिसकी वजह से हमारी तरक्की नहीं होती। तो हमने उनको छोड़कर कमाल की तरफ बढ़ना, खुदा में यीशु मसीह में तरक्की करनी है। आमीन। दूसरी बात, हमने फैसला करना है कि अपने दिल में से सारी सख्ती को, कदूरत को, कड़वाहट को, नामाफी को निकाल कर हमने सबको माफ कर देना। हालेलुया, हालेलुया। आज एक भाई मुझे गवाही दे रहे थे शाम को, कहते कि भाई साहब, मैंने जब कलाम सुना सुबह, तो मैंने एक हमारी रंजिश थी रिश्तेदारों में, मैंने खुद घर में जाकर सुलह की और मैंने सारे कड़वाहट खत्म करके खुदा में यीशु को जला दिया है। जोरदार तालियां इस बात के लिए। हालेलुया। तीसरा फैसला आपने करना है कि आपने टूटे रिश्तों को बहाल करना है। बहन भाई, रिश्तेदार, कलीसिया, चर्च, जहां जहां हम पीछे हट गए थे वहां दोबारा हम दुरुस्त हो जाए। टूटे रिश्तों को क्या करना है? हमने अपने बहाल करना है। चौथा फैसला करना है, हमने गुनाह को अपनी जिंदगी से निकालना है, किनारा कशी करनी है गुनाह से। हमने गुनाह से क्या करनी है? किनारा कशी करनी है। ये बड़ा खास फैसले हैं जो हमने करना है। आए हम आज चंद बातें और सीखें 2024 में दाखिल होने से पहले बाबरकत रवैये के बारे में। आमीन। हर कोई बरकत पाना चाहता है, हर कोई चाहता है वो उसे बरकत मिले, और बरकत का मतलब कसरत। अब कसरत क्या है? आप बिहार क्यों नहीं जाएं बाजार में और आपके पास इतने पैसे हो कि जो कुछ आप खरीदना चाहते थे वो भी खरीद लिया, और फिर भी आपके पास बहुत बच गए। इसका मतलब है कसरत। ये है बरकत। और अगर बरकत नहीं है तो इसका मतलब क्या है? आप बिहार क्यों नहीं गए बाजार में और आप कुछ लेना चाहते थे, आपने वो भी नहीं ले पाए और थोड़ा बहुत लेकर वापस आ गए क्योंकि पैसे पास नहीं थे। आज बहुत से लोग जो हैं तंगदस्ती, गुर्बत में जो पड़े हुए हैं, उसकी वजह यह है उनका रवैया जो है वो दुरुस्त नहीं। बरकत का जो राज है वो रवैये पर है। आपने सुने, तुम मांगते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि बुरी नीयत से मांगते, बुरे रवैये के साथ मांगते हो, बुरी सोच के साथ मांगते हो। कई दफा हम मांगते हैं जलाने के लिए, कि खुदा मैंने ना दे, इनको पता चल जाए कि मेरे को भी बड़ा कुछ नहीं, तो खुदा फिर देगा। कई दफा कहते हैं मैंने खुदा दिता ना, मैं भी किसी ने देना, फिर भी नहीं देगा। खुदा किसको देगा? जो देगा। जो बोएगा वो खाता, जो बिखेरेगा उसे फसल मिलेगी। तो एक रवैया है जो बरकत लेकर आता है, एक रवैया है जो बरकत हमारी ले लेता है। तो इसलिए हमने रवैये को बड़ा अपने कंट्रोल करना है कि मेरा रवैया कैसा है। जब आपके पास रुपया पैसा हो, आपका दिल सख्त हो, रवैया सख्त हो जाए, आप कड़वाहट का, नामाफी का, तकब्बुर का, फख्र का शिकार हो जाए, आपने फौरन अपने आप को हलीम करना है, क्योंकि वो सारी चीजें जो इब्लीस लेकर आया है वो आपके रुपए पैसे, आपकी बरकत को चोरी करने के लिए लेकर आया। आपने और हलीम हो जाना है और फरोतन हो जाना है ताकि आपको और बरकत मिले। तो हम बरकत रवैये के बारे में आज सीखेंगे। 4 बातें सीखेंगे। पहला रवैया है हमारी सोच।
برکت کا راز سوچ پر. کئی دفعہ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری سوچ پیچھے سے چینج ہوتی ہے. ہماری سوچ جو ہے وہ بائبل کے مطابق نہیں ہوتی. بائبل میں جب بھی لوگوں کے پاس آیا ہے تو انہوں نے بانٹا ہے, بکھیرا ہے, انہیں اور ملا ہے, پھر اور بانٹا ہے, اور بکھیرا ہے, اور ملا ہے, پھر اور بانٹا ہے, بکھیرا ہے. بائبل کی سوچ جو ہے ترقی کی سوچ ہے. مسیح کا بدن ترقی کرے, لیکن ان کو اس کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے. آمین. بائبل مقدس فائدہ پہنچانے کے لیے. جب روح القدس خدا میں دیتا ہے تو کس لیے دیتا ہے؟ فائدہ پہنچانے کے لیے. خدا چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کا فائدہ کریں. خدا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہماری وجہ سے دوسروں کا نقصان ہو, دوسروں کو دکھ پہنچے, دوسروں کی پریشانی بڑھے. خدا یہی چاہتا ہے کہ ہر ایماندار کی وجہ سے دوسروں کا فائدہ ہو. آمین. ساس کی وجہ سے بہو کا فائدہ ہو, بہو کی وجہ سے ساس کا فائدہ ہو, گھر کی وجہ سے گھر والوں کا فائدہ ہو, رشتہ داروں کا فائدہ ہو, چرچ ممبران کا ایک دوسرے کا فائدہ ہو. یہ خدا کی خواہش ہے, اور اسی لیے تو اس فائدے کے لیے اس نے اپنا بیٹا دیا ہوا. آمین. کہ یسوع مسیح کا لہو ایسی تھا جو میری اور آپ کی خاطر بہا دیا گیا. وہ بہت قیمتی ہے, اور وہ قیمت جو میرے اور آپ کے لیے ادا کی گئی ہے, اس قیمت کا اندازہ آپ اور میں شاید اتنا نہ لگا سکیں. آپ خدا باپ سے پوچھیں جس نے اپنا اکلوتا بیٹا دیا ہو, جس نے اپنا بیٹا دے دیا تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. تو سوچ بدلنا بہت ضروری ہے. کئی دفعہ ہماری سوچ بن جاتی ہے. ایک بہن مجھے ملی اور مجھے اس سے کہا کہ بھائی صاحب, اب سوچ بتا رہا ہوں میں آپ کو. میں کہا بھائی صاحب دعا کریں ہمارے لیے. میں نے کہا دعا کرتے, کیا دعا کریں؟ کہ بھائی صاحب میں نے جب سے بپتسمہ لیا ہے نا, خدا میں آئی ہوں, اور مجھے روح القدس کا بپتسمہ بھی ہوا ہے, یار سبحانہ بڑی زبردست دعا میں کرتی ہوں, تو تب سے ابلیس جو ہے نا میرے ایمان کو آزما رہا ہے, اور مجھے کالا پی لیا بھی اسی وقت سے. میں نے جب سے خدا میں آئی ہوں تبھی سے اس پہ ایسا ہو رہا ہے. اور بائبل ایسا کبھی نہیں کہتا. بائبل نہیں بتاتی کہ آپ خدا میں آئیں گے تو آپ کے دکھ بڑھ جائیں گے, آپ کی بیماریاں بڑھ جائیں گی. خدا آپ کو بیماری کے وسیلہ سے, دکھوں کے وسیلہ سے آزمائے گا یا آپ کو جو تنگ کرے گا. ایسا نہیں ہے. خدا ہمارا باپ ہے. آمین. خدا ہمارا کیا ہے؟ اور باپ کیا کرتا ہے؟ باپ کیا کرتا ہے؟ خدا ہمارا باپ ہے, باپ پیار کرتا ہے. جب ہم پھنس جائیں تو باپ ہمیں نکالنے کی ترتیب کرتا ہے. ایسے ہی ہے نا, باپ ہمیں نکالتا ہے اس میں سے, ہمیں پھنساتا نہیں. اور وہ سوچ تھی سنی سنائی سوچ, کیونکہ میں یسوع میں آ گئی ہوں اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو. لیکن بائبل میں لکھا ہے اب جو مسیح میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں. آمین. بائبل میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں باپ کے فرزند ہونے کا حق پہنچا. بائبل میں لکھا ہے کہ جب اس خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے ہمیں طریقی کے قبضے سے نکال لیا. ہاللیلویا. آپ طریقی کا قبضہ کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح جب دنیا میں تھے تو وہ بیماروں کو شفا دے رہے تھے, اندھوں کو آنکھیں دے رہے تھے, لنگڑوں کو چلا رہے تھے, مظلوم گرفتوں کو آزاد کر رہے تھے. مطلب وہ ابلیس کے جو ہاتھوں دکھ سہ رہے تھے انہیں رہائی دے رہے تھے. یہی طریقے کا قبضہ ہے. بیماریاں, بدروہیں, قرضے اور یہ بہت ساری اور چیزیں ایک طریقے کا قبضہ ہے. یسوع مسیح اس لیے آیا ہے کہ ہم نجات پائیں, ہم زندگی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. یہ جھوٹ ہے. یہ سوچ ایک ڈیولپ کر دی اپنی سے. جیسے یہ باتیں میں نے بہن کو سکھائیں, سمجھائیں, اور بہن کو سمجھ آ گئی کہ میری سوچ جو ہے بائبل کے مطابق نہیں تھی. آمین. اس لیے بائبل کو جاننا بہت ضروری ہے. اس لیے چرچ آنا بہت ضروری ہے, کلام سننا بہت ضروری ہے. اس لیے اس جگہ جانا جہاں پر خدا کا کلام سنایا جاتا ہے جانا بہت ضروری ہے. کلام کو جاننا, اس کو اپنے دل میں رکھنا. مریم نے کیا کیا؟ جب فرشتہ اسے بتا کر گیا تو لکھا ہے وہ ان سب باتوں کو دل میں رکھ کر غور کرتی رہی. آمین. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کلام کو دل میں رکھ کر غور کرتے رہنا ہے. کہ پادری صاحب نے یہ بات سکھائی تھی. ہاں بہن کو یاد نا کہ بہن, آج ایک بہن مجھے بتا رہی تھی, کہنے لگی کہ بھائی صاحب جب ہم نے نیا گھر لیا تو میں بیمار پڑ گئی, میرے بچے بھی بیمار پڑ گئے.
اور میری بیٹی جو آپ کے پاس بھی آئی ہے وہ بھی بیمار پڑ گئی. تو ہماری ایک یہاں پر رہتی تھی, وہ اس کا نام تو مجھے یاد نہیں, کہ وہ اسے کہتے تھے اماں بلیاں والی. تو اس نے آ کر ہمارے گھر میں کہا مجھے کہ اے قادر تو راس نہیں ہے, انہوں ویچ دو جتنا جلدی ہو سکے. تو بہن خدا کی بندی تھی, اس نے کہا کہ بہن یہ سب کچھ نہیں ہوتا, اسی ٹھیک رہنا ہے, ساڈا ایمان خدا دے, تو اپنی اصلاح اپنے کول رکھ. آج بہت سے لوگ مشورے لے کر آ جاتے ہیں, وہ آپ اپنی سوچ دیتے ہیں, بائبل کی سوچ نہیں دیتے. اگر ہم بائبل کو جانتے ہوں گے تو ہم ان کی سوچ کو کیا کریں گے, رد کر دیں گے. آمین. اگر نہیں جانتے ہوں گے تو ہم ان کی سوچ کے پھندے میں پھنس جائیں. تیرے ساتھ یہ ہو گیا ہے, تیری درانی نے کچھ کر دیا ہے, تیری جٹھانی نے کچھ کر دیا ہے, تیری ساس نے کچھ کر دیا ہے, ہم اسی سوچ کے چکر میں پھنسے رہیں گے. ایک بہن مجھے کہی پاس صاحب میں 2 دفعہ پہلے بھی آپریشن کروا چکی ہوں مثانے کا, مثانہ پھر میرا لیک ہو جاتا ہے, آپ ہمارے گھر آ کر دعا کریں. میں ان کے گھر گیا تو بہن آپریشن کروا کے بچائی لیٹی ہوئی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا بہن یہ کیسے ہے؟ اس کے بھائی جی باتوں باتوں میں سے مجھے بتایا کہ میری نا ساس نے مجھے کچھ کر دیا, تائی ساس. تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہہ رہی بس میری شک کے وہ ویختی پیڑی نظر آنے والی. میں نے کہا یہ کیسے؟ یہ سوچ ہے جو ڈیولپ ہوگی, لیکن جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی. بہت سارے لوگوں کی شفا سوچ کی وجہ سے رک جاتی ہے, سوچ کی وجہ, اس کی شفا سوچ کی وجہ سے رکی ہوئی تھی. ایک آپریشن کروایا پھر بھی لیک مثانہ, دوسرا آپریشن کروایا پھر بھی لیک, تیسرا کروایا پھر بھی لیک. اب ہم گئے, میں نے جب باتیں بتائیں یہ ساری باتیں, تو میں نے کہا بہن آپ کو کچھ ثبوت نہیں ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, اب آپ کی سوچ بن گئی ہے. اور بائبل مقدس یہ کہتی ہے اس کے بارے میں. اس نے ہاں بھائی صاحب میں تو اس میں پھنس گئی ہوں. میں نے کہا میرے پیچھے دعا کرے, توبہ کرے خدا کے لیے. ہم نے دعا کی مل کر, اور ہم نے دعا کی بہن کے لیے, دوبارہ بہن کا آپریشن ہی ہو بلکہ بہن ٹھیک ہو. آمین. سوچ 2024 میں ہم نے نئی سوچ کے ساتھ جانا. آمین. ہاللویا. دیکھیں اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارے خلاف ہو سکتا ہے؟ خدا بڑا ہے یا جادوگر؟ خدا بڑا ہے. اگر خدا یہ سوچ ہوگی نا جب تو جادو اثر ہی نہیں کرے. سب سے خطرناک جادو جو کسی پر ہو سکتا ہے پتہ کیوں کون کر سکتا ہے؟ ہم خود اپنی زبان سے, اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں. اور جی فلاں نے میرے تو کچھ کر چھڑے, میں فلاں دے گھر ہی بس گئی سا, کھیر ہی کھاتی سی, اور دے بعد ہی میرے تے اینڈ ہو گیا. بس وہ سوچ, اور وہ سوچ اور وہ زبان جو استعمال ہوئی اس سے کام خراب ہو. ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا, ہمیں معافی مانگنی پڑے گی خدا سے. خدا مجھے معاف کر دے, میں نے فلاں پر شک کیا, فلاں میں نے سوچا. دیکھیں جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی. بائبل میں لکھا ہے اگر اس نے کچھ کیا ہے تو اس کی سزا اسے ملے گی, وہ چھوٹ نہیں سکتی. لیکن ہم کیوں اپنے آپ کو ابلیس کے قبضے میں پھنسائیں؟ کیوں پھنسائیں اپنے آپ کو؟ کیوں ہم, یہ سوچ بڑی خطرناک. ایک ریسرچ کی ہے سائنسدانوں نے, انہوں نے کہا کہ ایک شخص تھا, اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بندے کے ذہن میں جب بات آ جاتی ہے تو وہ کتنی قدرت رکھتی ہے اپنے اندر. ایک شخص انہوں نے جسے سزائے موت ملی ہوئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے, عدالت سے, اس کو انہوں نے لے لیا اور انہوں نے کہا جی اسے بجلی سے نہیں مارا جائے گا, اسے سانپ کالا کوبرا کٹوا کر مارا جائے گا. اس کے جی سر پر جو ہے وہ کپڑا ڈال دیا گیا منہ پر, نہ اسے نظر آئے, اور اس کے چپت باتیں کرنا شروع کر دی. کان کھلے ہوئے تھے اس کے. اب وہ سن رہا تھا کہ وہ سارے جو افسر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے بجلی کا جھٹکا نہیں دینا, اسے جو ہے وہ کالا کوبرا سے ڈسوا کے مارنا. اب اس میں باتیں کریں 5-10 منٹ. اب اس کے ذہن میں پکی بات کروا دی انہوں نے کہ بھائی اسے مارنا ہے کالے کوبرے کے ذریعے سے. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے 2 کامن پن لی. کامن پن سمجھتے ہیں وہ پتلی سی ایک سوئی ہوتی ہے, وہ لی 2 سوئیاں, اسے ایک دم دونوں ہاتھوں سے جلدی سے مار. اب اسے تو پتہ نہیں تھا,
لیکن تھوڑی دیر میں وہ مر گیا. پھر انہوں نے اس کے خون پر ریسرچ کی اور پتہ چلا کہ وہ جو اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ مجھے ابھی سانپ کاٹے گا اور میں مر جاؤں گا، اس نے وہ ریسیو کر لی تھی، قبول کر لی تھی. اور جیسے ہی سانپ اس کو سوئیاں لگی تو اس نے سمجھا سانپ ہی کاٹ گیا تو وہ مر گیا. اس کے خون میں ری ایکشن ہوا اور اس کے خون میں سے زہر نکلا اور وہ مر گیا. آج میں اور آپ اپنے آپ کو خود مار رہے ہیں، اپنی سوچ سے، اپنے جملوں سے، اپنی باتوں سے، ایک دوسرے کے بارے میں خود ہی باتیں کر کے. میں نے پہلے بتایا اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارے خلاف ہو سکتا؟ خدا ہمارے ساتھ ہے تو کوئی ہمارے خلاف نہیں ہو سکتا. ہم نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر خدا میرے ساتھ ہے تو کوئی میرے خلاف نہیں ہو سکتا. زبور میں اس کہتا ہے اگر خدا میرے ساتھ نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی. عالم خاموشی کسے کہتے ہیں؟ قبرستان. کہ اگر خدا نہ میرے ساتھ ہوتا، یہ آج میں اور آپ زندہ ہیں اور 31 کی رات کو ہم آج عبادت کر رہے ہیں اور خداوند کے حضور شکرگزاریاں کر رہے ہیں اس پورے سال کے لیے اور نئے سال میں ہم داخل ہو رہے ہیں، تو اس کے وجہ پیچھے خدا ہے. وہ ہمارے ساتھ تھا، اس نے ہمیں سنبھالے رکھا، اس نے ہمیں عالم خاموشی سے بچائے رکھا اور نئی زندگی ہمیں دی. آمین. اگر خدا ہمارے ساتھ نہ ہو تو خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارے خلاف ہو سکتا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ ہے تو کسی کی بد دعا بھی ہم پر اثر نہیں کر سکتی، کسی کے جادو ٹونے بھی ہم پر اثر نہیں کر سکتے. یہ جادو ٹونے بد دعائیں اس وقت اثر کریں گی جب ہم اپنی سوچ میں انہیں قبول کر لیں. اس لیے لکھا ہے کہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں، جیسے اس کی سوچ ہے وہ ویسا ہی ہے. کئی لوگ کہتے رہتے ہیں میں غریب ہاں اساں کتھوں پادری صاحب ایج کرنا ہے. نہ کیا کرے گا آپ کہا اگر خدا نے فضل کرنا ہم کر لیں، خدا فضل کرے گا ہم کر لیں گے. کبھی نہ کہیں کہ نہیں کر سکتے، کہیں نہیں خدا نے فضل کرنا ہے، خدا نے ہمارے لیے دروازے کھول لیں، خدا نے رحم کرنا ہم نے کر دیں. آمین. ہاللیلویہ. میں نے کئی جگہ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے صرف ان کے پاس جا کے دعا کے کہا جی خدا دے فضل میں بہت زبردست کار بن گیا اور ان کے گھر بننا شروع ہو گیا. اور ان کا پیسہ تجھے کیا سی کیا میرے پیسے لگے، بلکہ میں نے خدا کا جو کلام ہے اس کو استعمال. جس بات کو تو کہے گا تیرے لیے ہو جائے تو نور تیری راہوں کو روشن کرے گا. آپ کہتے جائیں روح خود سارے کاموں کو کرتا جائے گا. ہاللیلویہ. تو سوچ آپ کی کیسی ہے اس میں آپ نے محتاط رہنا ہے. آئے نکالے خدا کلام میں سے یسایہ کا صحیفہ اس کا 43واں باب. یسایہ 43. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. 18ویں آیت سے میں شروع کرنے لگا ہوں. یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو. دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے نا واقف رہو گے؟ ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا. جنگلی جانور گیدڑ اور شتر مرغ میری تعظیم کریں گے، کیونکہ میں بیابان میں پانی اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا تاکہ میرے لوگوں کے لیے یعنی میرے برگزیدوں کے لیے پینے کے لیے ہو. میں نے ان باتوں کو میں نے لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں. آمین. آپ نے کیسی سوچ بنانی ہے؟ آپ کی سوچ جو ہے آپ کے خدا پر لگی. آپ کو اپنے خدا کی قدرت، اپنے خدا کی عظمت کا پتہ ہونا چاہیے وہ کیا کر سکتا ہے. بہت سے لوگ خدا سے کچھ حاصل نہیں کر پا رہے اس لیے کیونکہ وہ خدا کی قدرت سے نا واقف ہے. وہ صرف خدا کو سطحی طور پر جانتے ہیں. خدا
یہاں پر صحرا کا ذکر کر رہا ہے، بیابان کا. صحرا میں کبھی راہ نہیں بنتا، یہ بتا دوں میں آپ کو. اگر آپ ریگستان میں گئے، میرا پچھلے 3 سال سے ریگستان میں جانا بہت ہے، ایون پکے روڈوں پر ریت اڑ کے آ جاتی ہے، رستہ بند ہو جاتا ہے. اور خدا کہہ رہا ہے میں صحرا میں راہ بنا دوں گا. آپ کا خدا صحرا میں بھی رستے بنا سکتا ہے. جہاں پر رستے بند ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، خدا وہاں بھی رستہ بنا سکتا ہے. آمین. آپ سوچیں کیسے ہوگا، لیکن آپ کا خدا ایسا کرنے میں قادر ہے. اسرائیلی جب سمندر کے پاس آگے، بحر کلزم کے پاس، بائبل میں لکھا ہے کہ پیچھے مصری آگے فوجیں، آگے سمندر آ گیا، سائڈوں پہ پہاڑ تھے، اور لوگ رونا شروع کر دیا. لوگوں نے، لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، موسیٰ تو ہمیں مروانے کے لیے لے کر آ گیا، کیا مصر میں قبریں کم تھیں؟ اور بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے کلام میں چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا کی نجات کے کام کو دیکھو. میں آپ کی خدا کی قدرت کے بارے میں بتا رہا ہوں. آمین. اور لکھا ہے خدا نے پوری رات تند پوربی آندھی چلائی، سمندر پر، بحر کلزم پر تند پوربی آندھی چلی ہوئی ہے، اور سمندر 2 حصے ہو گیا. ہاللیلویہ. اور اسرائیلی اسی سمندر میں سے، خشک زمین میں سے پار چلے گئے. آپ کا خدا ایسا قادر ہے. کیا آپ کا خدا آپ کے لیے رستہ نہیں بنا سکتا؟ خدا بنا، لیکن اپنی سوچ ہونی چاہیے ایسی. خدا ایسا کر سکتا ہے. خدا ایلیا کے لیے قحط کے دنوں میں کووں کو حکم دیتا ہے، اور کوے اس کے لیے روٹی لے کے آتے ہیں، گوشت لے کر آتے ہیں. آمین. کیا خدا آپ کے لیے نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. خدا زکریا کے اور اس کی بیوی الیشبا پر رحم کرتا ہے، اور خدا انہیں یوحنا دیتا ہے روح القدس کی قدرت سے. تو کیا خدا آپ کو نہیں دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے. خدا نے آندھی چلائی اور اسرائیلیوں کے لیے بٹیرے آ گئے. اسرائیلی خود پکڑنے جاتے تو شاید ان کے پاس کچھ نہ ہوتا، لیکن روح القدس کی آندھی چلی، آندھی بٹیرے لے کر آ گئی. اب اسرائیل جناب مشرق، مغرب، شمال، جنوب سے بٹیرے پکڑ رہے ہیں. اور لکھا اتنا کھایا کیونکہ نتنوں سے خون جاری ہے، آسانی سے پکڑ رہے. کیا آپ کا خدا آپ کو مہیا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ خدا نے کیا 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 ہے اور کیا کیا ہوگا. آمین. آپ کی سوچ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ آج ہماری سوچ جو ہے، ایک تو ہماری سوچ ڈیولپ ہوتی ہے سن کر. جو ہم سنتے ہیں ویسی ہماری سوچ ہو جاتی ہے. ہم جن کے پاس بیٹھیں گے، جیسا سنیں گے ہماری سوچ بھی ویسی ہو جائے گی. آپ کبھی بیٹھے جادوگروں کے پاس، آپ کو ایسی ایسی باتیں بتائیں گے کہ آپ جناب یسوع مسیح کا نام کم لیں گے اور دوسروں کا نام زیادہ لیں گے. ایک نوجوان، میں نائی کی دکان میں شیپ بنوا رہا، اور ایک نوجوان، پڑھا لکھا نوجوان، اچھا نوجوان، اور ایک مسیح گھر میں پیدا ہونے والا نوجوان. تو وہ جناب میرے پاس کھڑا ہے، تو مجھے کہتا ہے جناب سر جی کیسا لال شباز کے اندر کرنی والا ہے، اوڈے کے جاندہ سے. میں نے ایک دم اپنے اس کو نائی کو منع کیا. میں نے کہا مجھے سے دیکھ لے تھوڑا سا. میں نے اسے دیکھا، میں نے کہا یار کہیں تو بائبل پڑھی، کہیں بائبل دے بندے نے دس ہونا کی کیتا ہے. آپ کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے. آپ سن کس کی رہے ہیں، وہ آپ کی سوچ بناتی ہے. آپ کلام سنیں گے، آپ کی سوچ کلام کے مطابق ہو جائے گی. ہاللیلویہ. لکھا ایمان سننے سے اور سننا مسیح کے، یہ آپ کا ایمان، آپ کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے. آپ نے سننا کیا ہے، یہ آپ کے چناؤ میں ہے. آپ کیا سنیں گے؟ کئی لوگ جو ہے کھٹی میٹھی باتیں بڑا سننا پسند کرتے ہیں، اور کئی لوگ منع کرتے ہیں نہیں سننی ہے. خبردار مجھ سے یہ باتیں نہ کرو، مجھ سے دوسری باتیں کرو. آمین. اور مجھے لگتا ہے کم ہی لوگ ہیں وہ جو ایسا کہہ پاتے ہیں، ورنہ زیادہ کہ چل 10 اور پھر کی ہویا، وہ پھر کی ہویا 2 دن گھنٹے لے جاتا ہے. اور پھر بعد میں تو وہ پیڑا جناب نہیں میں چلیے میرا بڑا کام رہ گیا، اور جناب پھر اٹھ کے گئی، اور پھر وہ چیزیں آگے پھیل دی جاتی ہیں.
میری سوچ کون سی چیز ڈیولپ کر رہی ہے، 2024 میں میں کن باتوں کو اجازت دوں گا جو میں سنوں گا اور میری سوچ ڈیولپ ہو۔ میں آپ کو بتا دوں، مسیح ایماندار بڑا قدرت والا کام کر سکتا ہے پاکستان۔ ایک مسیح ایماندار میں کلام کو پڑھے اور کلام پر غور و خوض کرے، کلام کے مطابق اپنی سوچ ڈیولپ کرے، اور جو باتیں آج میں بتا رہا ہوں ان کو اپنی زندگی میں لے کر چلے، تو میں اور آپ اتنا نور بن کے چمکے کہ جہاں ہم کھڑے ہو جائیں وہاں ابلیس چیخ چیخ کر بھاگے وہاں سے۔ آمین۔ ہم اپنے کچن میں ہوں تو غربت بھاگے کچن میں سے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ قرضے چھوڑ چھوڑ کے بھاگے، کیونکہ وہ سوچ جو ہے ہماری پھر کلام کے مطابق ہوگی۔ کبھی بھی اپنی سوچ کو خراب ہونے نہ دیں۔ کون ہے صاف پانی میں مٹی ڈال کر پینا پسند کرتا ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ سب جائیں بھی مٹی پا کر پانی میں دینا۔ جناب ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی سوچ کو خود ہی گندا کر لیتے ہیں۔ کسی بندے کو اجازت دے کر، کسی بہن کو اجازت دے کر، کسی شخص سے باتیں کر کے وہ ہماری سوچ پہ بات ڈال دیتا ہے، ہماری سوچ گندی ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ جادوگروں کا خیال آتا ہے، بتوں کا خیال آتا ہے، جنوں کا خیال آتا ہے، دوسری باتوں کا خیال آتا ہے۔ یسوع کا خیال اتنا نہیں آتا جتنا خیال دوسروں کا آتا ہے، اور ہماری سوچ خراب ہو۔ آئے ہم اپنی سوچ کو آلودہ نہ ہونے دیں۔ اپنی سوچ کو ہم نے بچانا ہے۔ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی، جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہم نے اپنی سوچ کیسی رکھنی ہے؟ اپنی سوچ ہم نے کلام کے مطابق رکھنی ہے۔ اپنی سوچ ہم نے کیسی رکھنی ہے؟ کلام کے مطابق۔ اپنی سوچ اپنے باپ کے بارے میں رکھنی ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرا باپ مجھے پیار کرتا ہے، میرا باپ مجھے سزا نہیں دینا چاہتا۔ اگر اس نے سزا ہی دینی ہوتی تو اپنا بیٹا نہ دیتا میری خاطر۔ میرا باپ مجھے پیار کرتا ہے، اس نے اپنا بیٹا یسوع میری خاطر دیا۔ میرے گناہوں کو، میری لعنتوں کو، میری بیماریوں کو یسوع نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے، اور جس لمحے آپ اس سوچ میں آ جاتے ہیں آپ کی بیماری آپ کو چھوڑ جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ کئیوں کی شفا جاری نہیں ہو رہی۔ میں نے پہلے ہی بتایا ان دو بہنوں کے بارے میں، شفا مل ہی نہیں رہی تھی، دوائیاں بھی کھا رہی تھی، دعائیں بھی بہت ہو رہی تھی، لیکن وہ سوچ جو تھی اس کی وجہ سے شفا رکی ہوئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اس سوچ کو رد کیا، شفا جاری ہو گئی۔ آمین۔ آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر اس بہن اور بھائی سے میں کلام کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اگر آپ کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، اگر آپ جو ہے وہ نکل نہیں پا رہے، ایک رستہ بن نہیں پا رہا، تو آپ کو ماضی کی سوچ کو چھوڑنا پڑے۔ آپ معافی مانگے خدا سے کہ خدا میں معافی چاہتا ہوں اس بری سوچ کے جو بائبل مقدس کے مطابق نہیں تھی۔ ایسی میرے منہ سے جملے نکل گئے کہ خدا جو ہے مجھے تربیت کر رہا ہے، خدا مجھے آج بھی ایک بھائی کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ٹھوکر مارتا ہے، کہ خدا مجھے مار رہا ہے یا مجھے یہ کر رہا ہے، مجھے وہ کر رہا ہے۔ اگر خدا نے ایسا ہی کرنا ہوتا تو اسے اپنا اکلوتا بیٹا قربان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ نے کہا خدا میرا باپ ہے، آمین، وہ مجھے پیار کرتا ہے، وہ مجھے معاف کرتا ہے، وہ مجھے دوبارہ سے بحال کرتا ہے، وہ میرا اچھا چوپان ہے، وہ میرا اچھا چوپان ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اپنی سوچ کو ہم نے بدلنا ہے، پھر دیکھنا آپ کی شفا جاری ہوگی، آپ کی شفا جاری ہو جائے گی، رہائی جاری، قرضے اترنا شروع ہو جائیں گے، زندگی بننا شروع ہو جائے گی، خدا برکت والے کام کرے گا۔ زبان، دوسری بات ہے رویہ۔ آپ کی زبان بھی رویے کریٹ کرتے ہیں، جو آپ بولتے ہیں وہ آپ کے رویے میں شامل ہوتی چیز ہے۔ اس لیے آپ نے جو بولنا ہے بڑے محتاط ہو کے بولنا۔ میں اس میں کم از کم نا، جیسے میرے منہ سے کوئی غلط جملہ میرے بارے میں کسی اور کے بارے میں نکلنا آنے لگتا ہے تو میں فوراً چپ ہو جاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا چل گیا کہ زبان میں قدرت پائی جاتی ہے۔ یہ جو لفظ ہے یہ عام لفظ نہیں ہے، لفظ جو ہے وہ مار دیتے ہیں۔ آپ کے بولے ہوئے لفظ جو ہیں آپ کی زندگی پر، آپ کی شفا پر، آپ کے حالات پر، آپ کے روزگار پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کی روحانی زندگی پر اثر کرتے ہیں۔ جو آپ بولتے ہیں آپ کے ساتھ ویسا ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے 2024 کے سال میں آپ نے اپنے بولنے پر کنٹرول کرنا ہے۔
کم از کم آپ نے وہ نہیں بولنا جس کے وجہ سے آپ کو اور دوسروں کو نقصان ہو. آپ دوسروں کے بھی بولیں گے تو وہ آپ پر بھی آئے گی بات. جیسے تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے لیے ویسے ہی. اگر آپ چاہتے ہیں, کسی نے کہا کہ آپ خون کو خون سے نہیں دھوتے, پانی سے دھوتے ہیں. آپ کے اوپر لعنت کی گئی ہے, کسی نے آپ کو بد دعائیں دی ہیں, تو بد دعا دے کر آپ نہیں اس کا بدلہ کر سکتے, کیونکہ جو لعنت کرتا ہے پہلے لعنت اس پر اثر کرتی ہے. اگر آپ کسی کا منہ کالا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے ہاتھ کالے کریں, پھر اس کا منہ کالا ہوگا. اس لیے لعنتیں دینے سے نکلے, بد دعائیں دینے سے نکلے, برا سوچنے برا کہنے سے نکلے, کیونکہ اس کا اثر پہلے ہم پر ہو رہا ہے پھر دوسرے پر ہوگا. آپ نے 2024 میں اپنی زبان کو بڑا محتاط استعمال کرنا ہے. آپ نے وہ کہنا ہے جو آپ کے لیے برکت کا باعث ہو. آمین آمین. خدا ہمارے گھر میں بڑے جلالی کام کرے گا. ہاللیلویا. خدا ہمیں نیا گھر بنانے کے لیے فضل کرے گا. ہاللیلویا. ہمارے بچے بہت ترقی کریں گے. ہاللیلویا. ہمارے قرضے سارے اتر جائیں گے. آمین. ہمارے کاروبار میں برکت آئے گی, روزگار میں برکت آئے گی, ہمارے گھر سے بیماریاں بھاگ جائیں گی. خدا کے فضل سے ہمارے گھر میں تندرستی کا راج ہوگا. ہاللیلویا. بالکل اس کی قدرت ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور ہم نور بن کے چمکیں گے. ہمارے وسیلہ سے بہت سے لوگ شفا پائیں گے, رہائی پائیں گے, نجات پائیں گے. آمین. ہم بکھیرنے والے ہوں گے, بانٹنے والے ہوں گے, ہم بہتوں کی مدد کرنے والے ہوں گے. ہاللیلویا. آپ کے منہ سے ایسے الفاظ نکلیں گے, ایسے نہیں اسی کتوں کرنے ساڑی تے اپنی پوری نہیں کر پائی سب تو سی کہہ جی کہہ دیتا ہے. ایجی تو نہیں ہو سکتا. ہم خود ہی نہیں مانتے, ہم خود ہی قبول نہیں کرتے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. خدا کرنے میں قادر. لکھا ہے کہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. آمین. اور لکھا ہے جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. اور بائبل میں لکھا ہے ایمان دل سے لایا جاتا ہے اور اقرار زبان سے کیا جاتا ہے. آپ کے دل میں جو ہوتا ہے ایمان وہی زبان سے باہر آتا ہے. اگر آپ کا ایمان یہ ہے کہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ کا ایمان یہ میں ایسے کروں گا تو ٹھیک ہوگا, وہ ایسے کریں گے تو ٹھیک ہوگا, ویسے ٹھیک نہیں ہوں گے. اگر آپ کا ایمان یہ ہے کہ جناب میں تے قرضے تو کبھی نکل ہی نہیں سکتا, تو کبھی نہیں نکل پائیں گے. لیکن اگر آپ کا ایمان یہ ہے کہ خدا نے فضل کرنا ہے, میں قرضوں سے نجات پا جاؤں گا, رہائی پا جاؤں گا, تو ہو جائے گا. آمین. اگر آپ کا ایمان یہ خدا میری اولاد کو بدل سکتا ہے تو وہ بدلنے میں قادر ہے. ہاللیلویا. اگر آپ کا ایمان یہ ہے کہ خدا میں اس سال نیا گھر دے گا تو وہ دے گا. ہاللیلویا. اگر آپ کا ایمان یہ ہے کہ خدا مجھے بیماری سے رہائی دے گا تو وہ دے گا. خدا ایسا کرنے میں قادر ہے, لیکن آپ کو اس کے لیے اپنی زبان کو بدلنا ہوگا. جس بات کو تو کہے گا تیرے لیے ہو جائے گی, اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا. نور کیا کرے گا؟ تیری راہوں کو روشن کرے گا. ہاللیلویا. نور تیری راہوں کو روشن کرے گا. زبور نویس 39 میں کہتا ہے, زبور نمبر 39 پہلی آیت, میں نے کہا میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا تاکہ میری زبان سے خطا نہ ہو. میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا تاکہ میری زبان سے خطا. جب تک شریر میرے سامنے ہے میں اپنے منہ کو لگام دیے رہوں گا. کتنا سخت جملہ کہا ہے داؤد. داؤد کہہ رہا ہے کہ میں چپ رہوں گا جب تک شریر میرے سامنے. شریر جو ہے وہ دشمن ہے, چور جسے کہا گیا, لیکن وہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے. یہ دروازہ کون سا ہے؟ منہ کا دروازہ. وہ انتظار کر رہا ہے, وہ انتظار کرتا ہے کہ ہمارے منہ میں سے بات نکلے. وہ حالات پیدا کرے گا, میاں بیوی کی لڑائی ہوگی, اس لڑائی میں غصہ آئے گا, غصے میں بددعائیں نکلیں گی. اپنے آپ میں کئی بددعائیں دے رہی ہوتی ہیں بہنیں, کئی اپنے شوہر کو بددعائیں دے رہی ہوتی ہیں, کئی بچوں پر غصہ نکال رہی ہوتی ہے. شریر سن رہا ہوتا ہے, وہ شریر ویسا ہی کروانا شروع کر دیتا ہے. داؤد کہہ رہے کہ میں اپنی زبان کو لگام دوں گا جب تک شریر میرے سامنے. 2024 میں ہم اپنی زبان کو پر قابو پانے والے بن جائیں.
کبھی منہ سے نہ نکالے ہائے فلاں دے ابا میرے لگتا ہے نا تیری پرجائی میرے پیچھے پئی ہوئی. سنے جملے سنے لگتے ہیں نا. میرے تے نہیں چھڑنا ہوگا نہ کہیں ایسا. شیطان سن رہا ہے. کلام میں لکھا ہے جب تک شریر میرے سامنے ہے میں اپنے منہ کو لگام دیے رہوں گا. اپنے آپ کو خاموش رکھیں. یسوع کے نام سے کہیں کوئی جادوگری مجھ پر اثر نہیں کر پائے گی. آمین. میں یسوع کے لہو سے دھلا ہوا ہوں. یسوع میرا خداوند ہے. یسوع نے مجھے اپنے خون سے خریدا ہوا ہے. 2024 کا سال آپ کی برکت کا سال ہے. آپ کا پھنسنے کا سال نہیں، آزادی کا سال ہے. آپ نے اس سال میں زیادہ بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، نور بن کے چمکنا ہے اور آپ نے خدا میں بڑھنا ہے. کئی دفعہ ایسی ماما نہمی کہتی ہیں ایسی بیچاری وہ اپنے اس میں کرتی ہیں جملہ روایتی سا جملہ ہائے ہائے بچے کی شادی کرنا پھر پاؤں میں ٹور جائیں. ایسے جملے نہ بولا چلے جائیں گے آپ. جی بھئی آخری بچے کی شادی ہوئی نا گے تو کہیں تو بچے بڑھے کار چھاڑ دیں گے کیا بیٹھی جاتے اور شادی نہیں کرنی چاہتی کہ شادی کرا سکتے میں ٹور پہ جائیں. ایسا بھی نہیں. آپ نے ایسے جملے نہیں کہنے. خدا آپ کا باپ ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ وہ پوری عمر سے سودا کرے. آمین. پوری عمر کیا ہے؟ 70 برس تھے 80. ہاللویا ہاللویا. تو داؤد کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا تاکہ میری زبان سے خطا نہ ہو. آگے لکھا ہے جب تک شریر میرے سامنے ہے میں اپنے منہ کو لگام دیے رہوں گا. شریر حالات پیدا کرتا ہے. قرضے آ جائیں گے، قرض خواہ باہر کھڑے ہوں گے، غصہ کریں گے. آپ نے غلط جملے نہیں بولے، اتار دیں گے جی بھائی دے دیں گے خدا کے فضل سے دیں گے، فضل سے دیں گے خدا کے. آپ کا سارا قرضہ اس دفعہ اتر جائے گا. ہاللویا. آپ نے کوئی منفی جملہ نہیں کہنا. اگر شوہر یا بیوی کے درمیان رنجش ہے کوئی منفی جملہ. بچے تنگ کرتے ہیں کوئی غلط جملہ نہیں کہنا بلکہ آپ نے درست جملے بولنے ہیں، درست جملے بولنے ہیں، درست جملے بولنے ہیں. شریر دبکا بیٹھا دروازے پر تاکہ جیسے ہی آپ منہ سے بولے ویسے ہی وہ آپ کو پکڑ لے، آپ کے الفاظ کو لے لے گا. آپ کے الفاظ کو کیا کرے گا؟ وہ لے لے گا. خدا خود کہہ رہے. وہ بہن خود کہہ رہی تھی کہ میری تائی ساس نے میرے تے کچھ کر چھڑے اور شیطان جناب وہ لیگلی رائٹ لے کے بیٹھ گیا. لیگلی رائٹ لے کے بیٹھ گیا کہ اب اس نے ایگریمنٹ میرے ساتھ کیا ہوا ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. جیسے ہی ہم نے وہ الفاظ رد کیے یسوع کے نام سے ویسے ہی بہن ٹھیک ہونا شروع. آمین. کئی دفعہ منہ سے بول کر لیگلی رائٹ دے دیتے ہیں. آج ہم دعا کریں گے، دعا دستبرداری آپ نے میرے پیچھے کرنی ہے. آج دعا ہم سارے لفظوں کو رد کریں گے جو ماضی میں ہمارے منہ سے نکل گئے. اگر آپ کو روح کو یاد دلائے آپ کے بارے میں، آپ کے شوہر، آپ کی بیوی یا آپ کے بچوں کے بارے میں، آپ کے گھر کے بارے میں، حالات کے بارے میں لفظ جو آپ نے منفی بولے ہوئے آپ نے یسوع کے نام سے لفظوں کو رد کرنا. اور آپ دیکھنا آپ جتنی محنت کر رہے تو اس کا پھل نظر آنا شروع ہو جائے گا. آمین. یعقوب کے خط میں سے پڑھتے ہیں. یعقوب 3 باب. یعقوب کے خط میں سے 3 باب. Praise the Lord. Hallelujah. 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 دیکھیں اس لیے کہ ہم سب اکثر خطا کرتے ہیں. کامل شخص ہوا ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے. باتوں میں خطا نہیں کرنی. باتوں کو غلط جملے نہیں بولنے اپنے منہ سے. وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے. آمین. سارا بدن قابو میں آ سکتا ہے. یہ جو ورڈ تھراپی ہے آپ جملوں کو ورڈز کو استعمال کر کے اپنی بیماریوں کو بھگا سکتے ہیں. اپنے لفظوں کو استعمال کر کے بدروؤں کو بھگا سکتے ہیں. وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے. جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں. دیکھو جہاز جو بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعے سے مانچی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں. اس طرح زبان میں ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ زبان ہمارے بدن کو قابو کرتی ہے. جس طرح پتوار جہاز کو قابو کرتی ہے اس کا رخ موڑنے کے لیے، جس طرح گدھے اور گھوڑے کے رخ کو موڑنے کے لیے لگام استعمال ہوتی ہے،
ایسے ہی ہماری زندگی کا رخ موڑنے کے لیے زبان استعمال ہوتی ہے۔ تو اگر تو آپ بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں، قرضوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو آپ کو زبان کو درست کرنا ہے۔ آپ کو جو پہلے آپ لفظ بول رہے تھے ان کو رد کرنا ہے، اور آپ کو اب درست لفظ بولنے ہیں۔ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں یسوع کے لہو سے خریدا ہوا ہوں، جس نے اپنا بیٹا میری خاطر دے دیا ہے، وہ دوسری چیزیں مجھے کیوں نہیں دے گا؟ خداوند میرے ساتھ ہے، کون میرے خلاف ہو سکتا ہے؟ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کبھی نہیں ہوگی، وہ مجھے ہری چراغوں میں لے جائے گا، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ ہاللیلویہ! خدا ہمارے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ پہلے جو لفظ بول رہے تھے آپ نے ان کو رد کرنا ہے، کینسل کرنا ہے، بولنا بند کرنا ہے۔ اب نئے لفظ بولنا شروع کر دینے ہیں، کلام کے لفظ بولنے ہیں، ترقی کے لفظ بولنے ہیں، برکت کے لفظ بولنے ہیں، بحالی کے لفظ بولنے ہیں، شادمانی کے لفظ بولنے ہیں، قدرت والے لفظ بولنے ہیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ آپ کے لفظوں کو سن رہا ہوتا ہے۔ جب ہم مثال کی کتاب پڑھتے ہیں 18 باب کی آیت تو وہاں لکھا زندگی اور موت زبان کے قابو۔ 2024 کا سال یا تو بڑا ترقی والا سال ہوگا آپ کے لیے، اور کئیوں کے لیے بے برکتی کا سال ہوگا جو لفظ صحیح استعمال نہیں کرتے۔ 2024 کا سال اگر آپ اس رویوں پر غور کر کے اپنی سوچ اور اپنی زبان پر، آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے پادری صاحب اتنے سال ہمارا وقت ضائع ہو گیا ہے اور ہمیں یہ درست بات پتہ ہی نہیں تھی، آج سچائی کا پتہ چلا ہے۔ اگلے سال جب 2024 کے دسمبر میں ہم دعائیں کر رہے ہوں گے تو آپ مجھے شادمانی سے بتائیں گے پاس صاحب بڑے بڑے خدا نے کام کر چکے پہلا پتہ ہوتا نا دیسی تے بڑا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ زندگی اور موت آپ کے الفاظ میں، زبان کے قابو میں، اچھے الفاظ بولے، درست لفظ بولے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے اچھے لفظ بولے، اچھے لفظ بولے۔ مجھے یاد ہے ہم 2005-6 میں ہم کہا کرتے تھے، بولا کرتے تھے کہ اسکول جو ہے وہ 3 منزلہ ہوگا، آج ہے۔ ہم کہتے تھے چرچ کا الگ ہم پلاٹ خریدیں گے، آج ہے۔ ہم کہتے تھے گھر ہم الگ بنائیں گے، اور آج ہے۔ پچھلے سالوں میں میں نے کہنا شروع کیا کہ ہم فادر ہاؤس کی جگہ لیں گے، اور آج وہ جگہ بھی ہے اور فادر ہاؤس بن چکا ہے، اور ان دنوں میں ہی وہاں پر بیوائیں اور بچے رہنا شروع کریں۔ آمین۔ انہی دنوں میں خدا کے فضل سے ہم کہا کرتے تھے کہ ہم جناب کیپیسٹی بلڈنگ میں کام کریں گے، اور وہ جگہ بھی خدا نے ہمیں دی ہے۔ پچھلے دنوں میں ہم نے کہنا شروع کیا ہم ہاری کم میں ایک ہب بنائیں گے، اور آج وہاں پر بھی خدا نے جگہ بھی دی اور چرچ بھی جلدی بننا شروع ہو جائے گا۔ آپ جو بولیں گے آپ کے لیے ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ زندگی اور موت زبان کے قابو میں، ترقی اور ناکامی زبان کے قابو، بیماری اور تندرستی زبان کے قابو میں، خوشحالی اور بدحالی زبان کے قابو میں۔ آپ جو بولیں گے ویسا ہی ہونا شروع ہو جائے۔ اس لیے 2024 کے سال آپ نے سوچنے اور بولنے میں بڑا محتاط رہنا، کبھی بھی وہ نہیں بولنا۔ ابلیس تو چاہتا ہی یہ ہے حالات پیدا کر کے کہ آپ غصے میں آ کر غلط بولیں، آپ نے بولنا ہی نہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے ہم غصے میں نہ بھی ہو پھر بھی ہم درست بات نہیں بولتے، ہمیں بولنا ہی نہیں آتا، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا خدا سے، ہم خدا سے بھی شرما کر مانگتے ہیں۔ یقین مانے میں نے کبھی بھی شرما کر نہیں خدا سے مانگا، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے۔ آمین۔ آپ کے بچے جب جو ماں باپ ہیں یہاں پر جب آتے ہیں ہمارے پاس نام نہیں ہو تو پھر بھی زبردستی نکلوا کے لے جاتے ہیں۔ تمہارا آسمانی باپ جس کے پاس سب کچھ ہے، تو کیا ہم اس سے مانگنے میں شرمائیں؟ بلکہ دلیری کے ساتھ مانگیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تیسرا آپ کا رویہ عمل کرنے والا رویہ ہونا چاہیے۔ عمل کرنے والا، محض سننے والے نہیں کہ آج جناب 31 کی عبادت چاہے صاحب جناب بڑے گیت گائے صاحب، بڑی اچھی پرستش ہوئی سی، فلاں گیت بڑا زبردست گایا گیا سی، دل سے شکر گزار ہیں ہم تیری وفا کے لیے، اور جناب واپس گئے تھے پھر وہی کام۔ صبح اٹھتے جناب تھی کہتے نہیں اٹھی، آٹا نہیں بجھا، جناب وہ دیر مارتے 4:30۔ ایسا نہیں، بلکہ عمل کرنا ہے اس پر، سوچ بدل دینی ہے اپنی،
عمل درست عمل میں آ جانا ہے، زبان کو درست کرنا ہے، سوچ کو درست کرنا ہے، کلام کے مطابق چلنا شروع کر دینا ہے۔ لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں کہ فلاں ہے، فلاں بھائی کلام پر عمل کرنے والا ہے، آمین۔ وہ کہیں کہ یہ جو بھائی ہے معاف کرنے والا بھائی ہے، رحم کرنے والا بھائی ہے، صبر کرنے والا بھائی ہے، تحمل کرنے والا بھائی ہے، برداشت کرنے والا بھائی ہے۔ یہ بہن جناب بڑی زبردست خدا کی خادمہ ہے، کیونکہ ہماری سب سے پہلے گواہی ہمارا گھر دیتا ہے۔ چرچ میں ہماری کیا گواہی ہے؟ جہاں پر ہم نے سے تھوڑی دیر کے لیے ملنا جناب ہو، ہاتھ اس کے جفے مارنے، پھر کاٹ اور کے گھروں جڑی گواہی پڑے گی وہ پتہ چلے۔ کئی والدین نے مجھے کہا جناب بھائی صاحب چرچ تے بڑے اچھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں چپ چپیتے میرے گل بھی نہیں کرتے، خود کہتے ہیں کو ایسے مجھے کئی والدین نے کہا، تو وہ گواہی خراب ہے نا۔ جب گھر والے کہیں گے جناب سارا پتر بہت زبردست، مجھے ایک باپ نے گواہی دی، اس نے کہا کہ میرا بیٹا جب آپ کے پاس آتا تھا اور رات کو کہیں کڑ کرتا ہوں کسی کڑ تو میں رات کو دبے پاؤں اٹھ کے جانا، میں دیکھنا کہ جناب ہے کیا کرنے ہیں، تو میں کہتا وہ کہتا میں سوچتا کہ شاید وہ موبائل پہ کسی سے باتیں کر رہا ہے، لیکن میں جب جاتا تو دیکھتا وہ دعا کر رہا ہوتا۔ ایسی گواہی ہے آمین۔ ایسی گواہیاں لوگ دیں، ہمارے گھر کے لوگ دیں کہ جناب فلاں دی ماں، فلاں دی بہن، فلاں دی بیوی، فلاں دا شوہر، فلاں دا بچہ، فلاں دی بچی، جناب اس گھر میں بڑا زبردست کام ہو رہا ہے۔ ہمارے گھر والے پہلے گواہی دیں، کہیں کہ واقعی جناب یہ بدل گیا ہے، یہ بدل گئی ہے، اس کا غصہ چلا گیا ہے، اس کا جو جناب کردار بدل گیا ہے، اس کی زندگی میں خدا نظر آتا ہے، اس میں محبت بڑھ گئی ہے، حلم بڑھ گیا ہے، فروتنی بڑھ گئی ہے، صبر بڑھ گیا ہے، برداشت بڑھ گیا ہے، یہ خوشی میں رہتا ہے، اطمینان میں رہتا ہے یا رہتی ہے۔ ایسی گواہیاں گھروں میں سے آنا شروع ہو جائیں، اور یہ کب آئیں گی؟ جب عمل کریں گے۔ یعقوب کے خط میں لکھا پہلا باب اس کی 25ویں آیت میں کہ ہم نے محض سننے والا نہیں بننا بلکہ کلام پر عمل کرنے والا۔ وہ اپنے ہاتھ کے کام پر اس لیے برکت پاتا ہے کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آپ کے ہاتھ کے کام میں برکت آئے گی، مطلب جو آپ کما کے لائیں گے اس میں برکت آ جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ آپ کی سیلری پہ برکت آئے گی، دہاڑی پہ برکت آئے گی، کمیٹیوں پہ برکت آ جائے گی، آپ کے بینک بیلنس پہ برکت آئے گی، اتنی برکت آئے گی کہ آپ لگائیں گے اور پھر بھی آپ کے پاس بچا رہے گا۔ آخری بات جو تھر گئی ہے، معاف کرنے والا بننا۔ 2024 میں آپ نے اپنی عادت بنا لینی، کوئی گل نہیں، معاف کر دینا فوراً، اپنے اوپر برڈن نہ لیں، اپنے اوپر دباؤ نہ ڈلوائیں، ابلیس کے لیے دروازہ نہ کھولیں، نہ معافی ابلیس کے لیے دروازہ کھولتے۔ 2024 میں آپ نے معاف کرنے والا بننا، آپ نے شکایتوں کو معاف کر دینا ہے، جو دل میں آپ کو دکھ ملا اس کو معاف کر دینا ہے، جس لمحے کوئی آپ کے ساتھ برا کرے اسی لمحے معاف کر دینا، زیادہ دیر رکھنا ہی نہیں، آمین۔ زیادہ دیر اپنے اندر وہ بات رکھنی نہیں، جتنی زیادہ زہر رہے گا اندر بدن میں اتنے زیادہ بدن کو نقصان پہنچے گا۔ نا معافی زہر کی طرح کام کرتی ہے، معاف کر دیں۔ یسوع مسیح کو جنہوں نے چھیدا ان کو بھی معاف کیا، جنہوں نے اس کے منہ میں تھوکا ان کو بھی معاف کیا، جنہوں نے اسے کوڑے مارے ان کو بھی معاف کیا، جنہوں نے اس کی محبت کو نہ سمجھا نہ پہچانا ان کو بھی معاف کیا۔ کئی دفعہ ہم اتنا لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، وہ بدلے میں ہماری جو محبت ہے اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، تو آپ انہیں معاف کر دیں، خدا کے سپرد کر دیں۔ خدا میں یسوع نے بھی یہی کیا، اس نے اپنے آپ کو انصاف کرنے والے کے حوالے کر دیا، خود بدلہ نہیں لیا، خدا کو موقع دیا، خدا کے سپرد کر دیا۔ انہیں معاف کر دیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے برکت چاہیں۔ متی 6:14 میں لکھا ہے جس طرح ہم اپنے قصور والوں کے قصور معاف کرتے ہیں ہمارے قصور بھی معاف کر۔ کتنے دعائیں روانی ڈیلی پڑھتے ہیں؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے، آپ خود کہہ رہے ہیں خدا ان جی میں معاف کر جی میں تجھے معاف کر، تو پھر معافی مل جائے گی؟ معاف کیے بغیر نہیں ملے گی، چاہے آپ جتنا مرضی معافی مانگتے رہیں۔ معافی تب ملے گی جب آپ معاف کریں گے۔ جیسا آپ کسی کے لیے دل سخت کریں گے ویسا ہی ہمارے لیے دل سخت ہوگا، جیسا ہم کسی پر رحم کریں گے
ہم پر بھی ویسے ہی رحم ہوگا. لیکن خلاصی دو تمہیں بھی خلاصی دی جائے. آمین. رحم کرو تم پر بھی رحم کیا جائے. معاف کرو تمہیں بھی معاف کیا جائے. تو معاف کرنے والا بننا ہے. بہت سے لوگ نہ معافی کی وجہ سے بیماریوں میں ہیں, بدروحوں میں ہیں, پریشانیوں میں ہیں, دکھوں میں, نہ معافی کی وجہ سے, معاف نہ کرنے کی وجہ سے وہ پھنسے ہوئے ہیں. دعائیں قبول نہیں ہو رہی ان کی, معاف نہ کرنے کی وجہ سے. معاف کر دو. جس نے جو بھی کیا ہے وہ جانے, خدا جانے, لیکن جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی. بائبل میں لکھا کہ خدا ہر ایک بات کا اجر دے گا. اچھے کام کا اچھا اجر دے گا اور برے کام کا برا. خدا اجر دینے والا خدا ہے. خدا بے انصاف نہیں ہے. جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے خدا خود ہی اسے سمجھے. آپ کو اس کا انصاف کرنے کا حق نہیں دیا گیا. اس کا چھال اسی کے ہاتھ میں. آمین. اسے کام کرنے دیں, وہ خود ہی انصاف کرے گا. اور جب آپ اس رویے میں آئیں گے پھر آپ خدا کو جلا دینا شروع کر دیں. آمین. پھر خدا کی تعظیم, خدا کی تعریف کرنا شروع کر دیں گے. اگر ہم ایسے رویے میں زندگی گزاریں گے, معاف کرنے والے رویے میں, تو ہم 2024 کے 365 دن خدا کی رحمت کو اپنی زندگی میں بڑھتے دیکھیں. ہم میں سے بہت سارے ہیں جنہیں رحم مل نہیں رہا, جن پر رحم ہو نہیں رہا. اس کی وجہ یہ انہوں نے رحم کیا نہیں. ہم میں سے بہت سارے ہیں جنہیں خلاصی مل نہیں رہی, اس کی وجہ انہوں نے خلاصی دی نہیں ہے. جب ہم رحم کریں گے ہم پر رحم کیا جائے. جب ہم خلاصی دیں گے ہمیں خلاصی دی جائے. آمین. آمین. آئے اس بات کو سمجھو, 2024 کے سال میں ان 4 باتوں پر غور کریں. سوچ کو بدلنا ہے, ہم نے اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہے, عمل کرنے والا بننا ہے, اور ہم نے معاف کرنے والا بننا ہے. کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہمیں معافی ملے, ہم نے بھی دوسروں کا کیا کرنا ہے, معاف کرنا ہے.